बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद इकबाल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक सियासी शख्सियत से और ज़िला गिदर के बलाई इलाके, अमूमन फंडर और उससे आगे जो बलाई इलाके हैं वहाँ के लोगों के मसाइल पे, और साथ साथ हम गिलगित चतराल एक्सप्रेस रोड जो बनने जा रहा है उसके मुतासरीन तो हम नहीं कह सकते हैं, अलबत्ता ये है कि फंडर और दिगर जो पुनियाल के मुख्तलिफ़ इलाकों से जहाँ से रोड गुजरता है वहाँ के लोग इस वक्त मुआवज़ों के हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कम मुआवजे दे रही है। इस पर भी बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग काब ज़िला गजर के सदर और साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान खान अकबर खान साहब। खान अकबर खान साहब, आपको हम अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपने लोगों के मसाइल अपने हमारे फोरम के ज़रिए हुकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमारी भी यही कोशिश है। खान अकबर खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे जो बनाने जा रहा है ये हमारे इलाके के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। ये रोड बनने के बाद यकीनन पूरी पाकिस्तान का सियाहत है उसको एक बेहतरीन जो है मुकाम मिलेगा और लोगों को सियाहत के अलावा सफरी सहूलियात भी फराहम होंगे। तो लेकिन हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से कि आपके इलाके की जो आवाम है वो मुआवज़ों के हवाले से काफ़ी खदशात का इजहार करते हैं। यकीनन आप शायद उस कमेटी में भी है, आप वहाँ के लोगों को लीड करते हैं। क्या वजूहात है कि इस वक्त लोग जो है इस वक्त एक अच्छे मनसूबा जो बनने जा रहा है इसमें लोगों की क्या खदशात है और इनका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल साहब, प्राइम टाइम टीवी के वसातत से और आप लोगों ने मुझे यहाँ स्टूडियो में बुलाया और मुझे बोलने का और इलाके के इश्यूज़ उजागर करने का जो मौका दिया है तो मैं आपका मशकूर हूँ। पहली बात तो ये कि आपने बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट के हवाले से सवाल किया। ये गिलगित चतराल एक एक्सप्रेस वे रोड के नाम से जो मनसूबा आया है, तो एक्चुअली ये है कि इस रोड के हवाले से लोग और यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान से लेकर चतराल तक के जो लोग हैं ये खुश ज़रूर है, लेकिन ये हमारी आवाम को याद रखना चाहिए कि रोड सिर्फ यहाँ गज़र के आवाम के लिए नहीं बन रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि यहाँ से एक अल्टरनेट रोड जो एक एक्सप्रेस वे के नाम से हो या गिलगित चतराल रोड के नाम से हो बनने जा रहा है। इस मंसूबे के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं। इस मंसूबे की वसातत से जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होने जा रहा है उसको हम उजागर कर रहे हैं और हुकूमत से हम मुतालिबा करते हैं कि यहाँ ज़िला गज़र में ख़ुसूसी तौर पर यह है कि ज़िली इंतज़ामिया यहाँ पे अवामी मुफाद में काम बिल्कुल नहीं कर रहा है और इनकी आवाम से ताल्लुक़ ऐसा नहीं ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ ये आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। यहाँ तो ये सिर्फ़ अपना प्रोटोकॉल बनाने आ रहे हैं और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आ रहे हैं, लोगों को सर्विस देने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ज़िला गज़र में यहाँ ख़रीद फ़रोख्त जो है ना ज़मीनों का बहुत कम होता है और हुकूमत में सरकारी रियासती इदारों में ये होता है कि ख़रीद फ़रोख्त को देखने के बाद ज़मीन का रेट मुकर्रर किया जाता है। तो ज़िला गज़र में ख़रीद फ़रोख्त का सिस्टम बहुत कम है और यहाँ के ज़मीनों की कीमत यहाँ के रिन्यू जो कमिश्नर है उनके वसातत से जो इदारा है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और अभी तक नहीं किया है। हर 3 साल बाद रेट बढ़ाने का एक सिस्टम जो एक कमिश्नर को कलेक्टर को इख्तियारात दिया गया है, ये हमारे साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी है। मार्केट रेट को देखने के बाद जैसे आपको पता है कि मार्केट में एक अंडे का कीमत इस वक्त 25 से 30 रुपये है और बाकी तमाम एशियाज़ का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आसमान से बातें कर रहे हैं तो गरीब आदमी का पहुँच से बहुत दूर है। इनको सामने रखते हुए यहाँ की ज़मीन का रेट बनना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो ये न बनने की वजह से ये है कि अब ये खाली गज़र नहीं है, जहाँ गिलगित से शुरू हो के शंदूर से जाके चतराल का इलाका भी हमारा है, वहाँ के की भी ज़मीनों का भी ऐसा है कि नीलाम के तौर पर सरकारी रेट के नाम से ख़रीदने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। और उसमें कि उस दिन हमने चीफ सेक्रेटरी के पास भी हम गए थे, उसको मैंने तफसीलन ग्रुप में हमने उसको बताया कि इस हवाले से आपका क्या। उसने ये बताया कि भाई आपके ज़िली इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर है, अब अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल ही मेरे पास नहीं आया
اور آپ لوگ اس پہ کام کرو. مجھے مارکیٹ کے مطابق بریف ایک ایسا بریفلی جو ہے نا پرپوزل میرے سامنے لاؤ تاکہ میں اس پہ کام کروں گا. اگر مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے, اگر یہ سیکشن 4 جاری ہونے کے بعد کوئی ایشو میرے لیے آ جاتا ہے تو میں اس کو اسمبلی کے تھرو جو ہے نا اس پہ قانون سازی کرنے کے لیے بھی ہم چیف منسٹر سے بات کریں گے اور اس میں اسمبلی پہ بات کریں گے, کیونکہ یہ چیف سیکرٹری نے بھی ہمیں بتایا. تو بات یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے لوگ روڈ کے حوالے سے خوش ضرور ہیں. روڈ بننا چاہیے, روڈ ہم سب کے لیے ایکسیس بہت ضروری ہے, لیکن روڈ کے مد میں ہمارے لوگوں کے زمینوں کو نیلام کرنا یہ انتہائی ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے. اس کے لیے جہاں تک جانا ہو ہم جا سکتے ہیں, کیونکہ ہم عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے. روڈ کا منصوبہ ضیاع ہو ہی صحیح, لیکن یہ ہے کہ ہمیں عوام کی مفاد سب سے عزیز ہے. عوام کی زمینوں کا ریٹ ہم مقرر کرا دیں گے اور زمینوں کا صحیح ریٹ ان کو دیں گے, تب یہاں سے روڈ ہم گزر میں. نہیں تو آپ نے کہا کہ چیف سیکرٹری نے بھی کہا کہ آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے گزر کے جو مدار لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی پروپوزل اس حوالے سے نہیں دیا ہے. بالکل نہیں. تو اس میں کیا آپ واپس آ کے ڈی سی جو ریونیو کلیکٹر ہوتا ہے یہاں کا, ان سے رابطہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی تک کیوں نہیں بھیجا ہمارے عوام کا پروپوزل, اور عوام جو ہے نا پچھلے کئی مہینوں سے روڈ پہ ہے. بالکل جاوید اقبال صاحب, بات یہ کہ ڈی سی صاحب سے بھی ڈی سی بس نام کا ڈی سی ہے, یہ عہدہ بہت بڑا ہے. جس آدمی کو اس وقت اس سٹیج میں بٹھایا گیا ہے اس سیٹ پہ, وہ بالکل اس سیٹ کے قابل ہی نہیں, وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے اختیارات میں کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. میں نے اس کو بتایا ڈی سی کو کہ آپ جو پرپوزل آپ کے پاس ہے یہاں زمینوں کے حوالے سے, روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہا ہے, لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں, قرارداد پیش کر رہے ہیں, سوشل میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں آ رہا ہے, تو آپ کم از کم اس حوالے سے چیف سیکرٹری کو پرپوزل کیوں نہیں بھیجتے؟ تو ڈی سی نے یہ کہا, ڈی سی کے میں الفاظ آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈی سی نے یہ کہا کہ سیکشن 4 جاری ہونے کے بعد میں ادھر سے آگے کوئی سفارش نہیں بھیج سکتا. اب سیکشن 4 جا چکا ہے, جاری ہو چکا ہے, جولائی میں جاری. اب اس کا حل یہ ہے کہ صرف آپ نے اسمبلی کے دروازے پہ اسمبلی یا کورٹ, ٹھیک ہے, عدالت میں ہم رجوع کر سکتے ہیں, اسمبلی سے ہم قانون سازی کر سکتے ہیں, اور تب تک ہم احتجاج میں رہیں گے. روڈ پہ کام ہونا نہیں تو دیکھیں نا سر خان اکبر خان صاحب, آپ کو پتہ ہے آپ کا خود مد مقابل جو کینڈیڈیٹ تھے ایڈوکیٹ نذیر صاحب, جو اس حلقے سے جیتا ہے اور سارے ووٹر اسی کے ہی ہے, تو وہ خود اسمبلی کے ایک اچھے پوزیشن پہ اس میں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے ان سے رابطہ کیا, کیونکہ یہ عوامی مسئلہ ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ آپ نے ایک سیاسی ہلکا سا وہ ٹچ کیا. بات یہ ہے کہ کام ہی اسمبلی میں منتخب ہونے والا آدمی کا ہے. اسمبلی ممبر آل نال ہے, پروجیکٹ رکھنے کا ذمہ داری بھی اس کا ہے. اگر پی ایس ڈی پی سے بھی منظور ہو کے وفاقی حکومت نے کوئی پروجیکٹ رکھا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس پہ آتا ہے. تو یہ جو ہمارا نذیر ایڈوکیٹ صاحب جو اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بنا, یہ مفلوج آدمی ہے. اس وقت مفلوج اس لیے ہے کہ یہ کوئی اپنی طاقت سے نہیں جیتا ہے, اپنی پارٹی کے ووٹوں سے نہیں جیتا ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ نے جتایا ہے. جیلی ووٹوں سے یہ اسمبلی میں پہنچ چکا ہے. یہ کوئی اپنی طاقت سے پبلک کے بہاف کام ڈٹ کے نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ اس وقت ان کے ماتحت ہے. یہ اوپنلی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی بھی یہ سی پیک کی تعریفیں کرتا رہے گا, ایکسپریس وے کے روڈ کی تعریفیں کہہ رہے گا, یہاں ہب بنے گا. اس کو پتہ نہیں کہ ہب کیا چیز ہے. پہلے پبلک کو فائدہ دیا جاتا ہے, بعد میں ہب بنایا جاتا ہے. پبلک کو سیفٹی نہ کر کے اچانک ہب نہیں بنایا جا سکتا. نہیں تو آپ نے خود کہا کہ ایک جو ابھی جو ڈی سی نے آپ کو کلیئر کہا کہ سیکشن 4 جا چکا ہے, اب ڈی سی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب اسمبلی اور کورٹ کے جو ہے نا دائرہ کار میں ہے کہ وہ آپ کی جو ہے نا مدعا سن سکے. اب ایسے میں تو آپ کا ایڈوکیٹ نذیر صاحب اسمبلی میں بھی اچھی پوزیشن پہ, اور وہ خود ماشاءاللہ بہت اچھے وکیل بھی ہیں. تو آپ اگر ان سے رابطہ کرنے کیا ہے, ہم نے کیا ہے. دیکھو ہمارے تمام پارٹی سربراہان سے ملے ہیں غزر کے حوالے سے, اور گلگت میں حزب اختلاف کے امجد ایڈوکیٹ اس وقت بھی وہ اسمبلی سے باہر بھی چلاتا ہے, اسمبلی کے اندر بھی بات کرتا ہے. اور اب ہم ہو سکتا ہے کہ ان کے وساطت سے یا یہاں سے منتخب غلام محمد کے وساطت سے, یہاں سے نواز خان ناجی کے وساطت سے کوئی ہم قانون سازی کے حوالے سے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم کوئی بل پیش کریں, کوئی قرارداد پیش کر سکیں. لیکن ہم اس وقت بھی نا امید ہے کہ نذیر اس کی حمایت کرے گا. یہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو ہے نا ان کے یہ بیوروکریسی کے ماتحت ہے آدمی, اور اوپنلی پبلک ایشوز پہ بات نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے اس دن ہی اس کا کون سنتا ہے. خلطی ایونٹ کے حوالے سے یہاں سے ڈپٹی کمشنر آفیشیلی آرڈر جاری کرتا ہے کہ خلطی ایونٹ منسوخ ہو گیا,
اوپر سے ساتھ ہی بیان جاری کرتا ہے نذیر ایڈوکیٹ ہر حال میں ہوگا۔ اب اس پہ موازنہ کرو کہ کیا نذیر کی اس ہر حال میں ہونے والا ایونٹ ہو گیا؟ نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ آدمی لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، فیس بک میں نذیر صاحب تو ادھر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مطلب میں نے جو دیکھا کہ فیس بک میں نذیر کی طرف سے یہ بیان نہیں تھی، البتہ ان کے جو سپورٹر جو لڑکے تھے ان کی طرف سے یہ بیان آئی تھی کہ وہ کل گلگت پہنچیں گے اور وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ نہیں سر، یہ نہیں سر، آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا، باقاعدہ نذیر سے اسلام آباد میں ہمارے لڑکوں نے بھی اپنے چینل کے تھرو سے انٹرویو لیا۔ اچھا، پرنٹ میڈیا میں بھی اس کا بیان آ گیا نذیر ایڈوکیٹ کے، میرے پاس اس کے اخبار ابھی بھی پڑے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ڈی سی کا بیان اس طرف ہے، اس طرف نذیر کا بیان ہے، یہ ذاتی طور پر اس نے بیان بھی جاری کیا تھا، کیونکہ وہ مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، ڈینگے مارنے والی بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات یہاں پہ بنیادی سطح پہ نذیر نہیں کرتا ہے، اپنی فیلڈ میں ایز اے وکیل وہ قابل بھی ہے، لیکن وہ سیاستدان نہیں ہے۔ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ گلگت چترال جو ایکسپریس وے بن رہا ہے اس میں تو آپ کا بھی زمین جاتا ہے، میرا بھی زمین جاتا ہے، کسی اور کا بھی زمین جاتا ہے، اگر میرا نہیں تو کسی اور علاقے کا کسی شخص کا زمین جاتا ہے۔ غریب لوگ اس وقت پریشان بھی ہے، کسی کا گھر جو ہے نا اس میں ڈیمیج ہو رہا ہے، تو اس طرح کے ایشوز ہیں۔ ان ایشوز کے بارے میں اب جیسے آپ نے کہا کہ ہم غلام محمد اور نواز خان ناجی کے ذریعے ہم اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھائیں گے، تو کیا آپ نذیر صاحب، کیونکہ غلام محمد کا حلقہ الگ ہے، نواز خان ناجی کا حلقہ الگ ہے، نذیر ایڈوکیٹ کا ہی حلقہ ہے، تو کیا آپ ان کے ذریعے کیوں نہیں لانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو آپ دونوں کا مسئلہ ہے۔ ہم بات کریں گے، آج بھی کل ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہے یہاں گاکوچ میں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم سے ملے، ہم ان سے ملے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ ڈینگے مارنے کے بجائے بیسک باتیں ہم سے کرے، حقیقی باتیں کرے جو عوام کے مفاد میں ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بسین امپھری سے لے کے شندور تک جتنے بھی زمینیں جاتا ہے ہر آدمی متاثر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 164 فٹ کا روڈ کا جو شوشہ چھوڑا ہے NHA نے، چیف سیکرٹری نے کہا کہ NHA نے جو نقشہ بنایا ہے اس پہ ہاتھ ڈالنے کا میری بس میں نہیں ہے، یہ ان کی اختیار میں ہے۔ رہ گئی کمپنسیشن والی بات، کمپنسیشن میں بڑھا بھی سکتا ہوں، میں کم بھی کر سکتا ہوں، یہ میری اختیار میں۔ اگر یہ سیکشن 4 جاری ہو چکا ہے تو اس پہ مجھے آگے سوچنا پڑے گا، لیکن آپ لوگ پریکٹیکلی اس پہ کام کریں۔ یہ بالکل صحیح کہا چیف سیکرٹری نے، کیونکہ ہر ایک اپنے اختیارات میں تھے۔ نہیں، ایک چلو سیاسی بات جب چھیڑی گئی ہے، آپ نے کہا کہ نذیر ایڈوکیٹ کے بھی کام کریں، یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں، کل ہی آل پارٹیز کانفرنس ہے، ہم نے میڈیا میں دیا ہے، انفو بھی کیا ہے، نذیر کو بھی ان کے چلو ہماری دعوت پہ نہیں آتا ہے، اپنے گروپ کی دعوت پہ آ جائے، ہماری پارٹی آل پارٹیز کانفرنس میں آ جائے، ہمیں وہ مطمئن کرے، ٹھیک ہے کہ اس پہ بات کرے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں سمجھائے کہ بھائی اس اتنی بڑی پروجیکٹ یہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے کہ یہ کوئی ان کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ڈینگے مارنے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لیکن امپلیمنٹیشن تو PTI کے دور میں ہو رہا ہے، یہ وزیر اعظم کی وساطت سے ہوا ہے، ہم اس کو بھول نہیں سکتے، لیکن اس صوبائی حکومت کی وساطت سے نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا، یہ ابھی تک اپنا نارمل ADP پاس نہیں کر سکے، تو یہ وفاقی PSDP کا پیسے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو یہ ایک دوسرا یہ کہ کیونکہ آپ نے سیاسی جو ہے نا ہمارا ایک ماحول بن گیا، کیونکہ میں تو پھر آپ کو MNA کی حیثیت سے اور علاقے کے جو ہے نا ایک صنع افزائل کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے کہا انتخابات میں کچھ ایشوز بھی آپ کے سامنے آئے ہیں، تو کیسے ایشوز تھے وہ؟ اب عموماً جو مطلب جو ہارنے والی جو پارٹیاں ہیں وہ الزام لگاتی ہے جیتنے والی پہ کہ انہوں نے دھاندلی کے ذریعے جو ہے نا کامیابی حاصل کی، لیکن اس میں ایک اور بات بڑے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ انتخابات سے ہفتہ 10 دن پہلے کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ بالائی علاقے کے عوام جو ہے وہ اپنے خان اکبر خان کی شکل میں ایک بندے کو دوسری پوزیشن پہ لائیں گے۔ یہ کیسے آپ کا ایک گراؤنڈ ایک دم بن گیا اور آپ کی جو ہے جو نذیر ایڈوکیٹ صاحب جیت گئے ہیں؟ جی سر، تو اور سیکنڈ پوزیشن پہ آپ تھے، بالکل، تو کیا وجوہات رہی کہ مطلب تھوڑا بہت ووٹ سے آپ جو ہے نا اس میں رہ گئے؟ اصل میں محترم جاوید بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک پرمنٹ سیاسی ورکر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ضلع کونسل کا 2 دفعہ الیکشن لڑا اور میں ضلع کونسل کا میں ممبر رہا، تو میرا اپنا بیسک ووٹ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ میرا مقابلہ پاکستان PPS پارٹی سے تھا، تحریک انصاف سے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ 200-400 ووٹ سے یا تو PPS پارٹی نے جیتنا تھا یا میں نے جیتنا تھا، اور یہ پرمنٹ ایک رزلٹ بنا ہوا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ گنڈا پور سب داخل ہو گیا،
اور وہ یہاں پہ جو حربہ کرنا تھا ابھی الزام لگانا مناسب نہیں ہے. اس نے جو کچھ بھی کرنا تھا بیوروکریسی کے ذریعے سے کر دیا. یہ جو جیت کے اسمبلی میں کیا ہے یہ نذیر نے نہ اپنی ووٹوں سے کیا ہے نہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے کیا ہے. میں اس وقت دعوے سے کہتا ہوں میرے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے یہ آفیشیل لوگوں کو پتہ ہے, انتظامیہ کو پتہ ہے, ریٹرننگ آفیسر جو بیٹھے تھے اس وقت کی, ان لوگوں نے اوپنلی میرے ساتھ ناانصافی کیا. 1200 ووٹ جعلی ووٹ اس کو پڑے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اور وہ جو ہے نا خلائی مخلوق نے لا کے ووٹ ڈال دیا اور 1200 ووٹ جو ہے نا اس کو مطلب ایکسٹرا پڑ گئے. 3800 ووٹ اس وقت میرے مقابلے میں اس کے ہے, میرا 4774 ووٹ تھے, ٹھیک ہے کہ نہیں. 5200 ووٹوں سے میرا 403 ووٹ جو ہے نا ڈبل ٹھپے کے نام پہ ان لوگوں نے ان کو منسوخ کیا ہے. یہ ووٹ ضائع ہو گئے. ڈبل ٹھپے کتنے ووٹ؟ 413 ووٹ ڈبل ٹھپے کے نام پہ میرے ووٹوں کو ضائع کیا. تو یہ جو ہے نا سب مکمل تھی. 100% میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جعلی ووٹوں سے اس آدمی کو اسمبلی میں پہنچایا. یہ آدمی کا اپنے طاقت سے جعلی ووٹ اس نے نہیں ڈالا, کسی اسٹیشن میں میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوا ہے. نہیں, ایک بات تو یہ ہے نا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب یہ سیاست ہے, ہو سکتا ہے ہوا, لیکن ہمیں تو کوئی سچ کوئی اس طرح کا ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن عموماً جو ہے نا پنیال, گپیس, پھنڈر, یہاں پہ یہ بھی نعرہ لگتا ہے این ٹائم پہ. صحیح. تو یہاں پنیال کے جتنے بھی امیدوار ہوتے ہیں آپ کے علاقے سے وہ ٹھیک ٹھاک ووٹ لاتے ہیں, لیکن پنیال سے ووٹ کیوں نہیں جاتے آپ کی طرف؟ کیا آپ کے لوگ جو ہے نا جب جیتتے ہیں یا وہ نمائندگی کرتے ہیں تو صرف پنیال, گپیس یا پھنڈر سائڈ پہ کرتے ہیں؟ یہاں کے لوگ جو ہے, جیسے مثال دیتے ہیں سلطان مدد صاحب کا, علی شیر کا جو بھی ہے, صحیح, وہ ہر الیکشن میں ابھی نذیر ایڈوکیٹ دیکھو وہ جیتا ہی تو ہے گپیس اور فنڈر کے ووٹ سے جیتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ پورے حلقے کی خدمت کرتے ہیں یا آپ کے لوگ یہاں خدمت نہیں کرتے؟ ایسے نہیں سر. تو اصل یہ کہ ہمارے لوگ تھوڑی بہت آگے اپر غزر کے جو لوگ ہیں وہ رشتہ داری اور یار دوستی کو بہت اولویت دیتے ہیں, اور اس کا ان کے اس امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقہ آگے بیک ورڈ ایریا سے ہے, تو وہاں سے لوگ یہاں پہ ان کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو رہائشی ایریا بھی ہمارا یہاں پہ زیادہ ہے, عارضی طور پر ہو یا پرمنٹ زمینیں لے کے بیٹھے ہوں, تو ان کے ہمارے لوگوں کا رشتہ یہاں پہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے نہیں. یہاں کے لوگ سیاسی ہیں, ہمارے لوگ غیر سیاسی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہاں کا آدمی ووٹ کاسٹ کرنے کا مقصد جانتا ہے. یہ اس لیے جانتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ آدمی میرے گاؤں کا ہے, عائشی کا ہے یا گاکوج کا ہے یا گلوپر کا ہے, اس کو ووٹ دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں جا کے ووٹ کا حق ادا لے سکتا ہوں, اس سے اپنا مقصد حل کر سکتا ہوں. اب فنڈر کے آدمی کو, ٹیرو کے آدمی کو ووٹ دینے کا وہ اس لیے نہیں چاہے گا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے نا امید ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ کنسرن اتنا زیادہ نہیں رہتا ہے. تو ہمارے لوگ یہاں پہ ووٹ زیادہ تر اس یار دوستی اور رشتہ داری کی وجہ سے دیتے ہیں, اور عملاً یہاں پہ علاقہ پرستی پنیال والے کرتے ہیں, گپیس پھنڈر والے نہیں کرتے. یہاں ہر پارٹی کو 1200, 800, 500 ووٹ آگے سے پڑتے ہیں, لیکن ہمیں یہاں سے نہیں پڑتے. اس دفعہ گلوپر سے مجھے ووٹ پڑے, نہ میرا رشتہ داری وہاں پر ہے, نہ میرے کوئی یار دوستی وہاں پہ زیادہ تھی, لیکن سوائے پارٹی کی ٹکٹ کی وجہ سے مجھے وہاں سے کافی ووٹ مجھے پڑے. تو مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں الیکشن لڑا, لیکن یہاں کسی اسٹیشن سے میں زیرو نہیں ہو گیا ہوں. 6, 7, 10, 20 ووٹ مجھے ہر اسٹیشن سے پڑے ہیں. لیکن ایک تو یہ ہوا کہ میں خود یہاں پہ کمپین صحیح نہیں کر سکا, کیونکہ مجھے الیکشن لڑنے کا آخری 18-19 دن تک مجھے الیکشن لڑنے کا پختہ ارادہ نہیں تھا, کیونکہ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ فنڈر میں عطاء الرحمن ایڈوکیٹ کو مل جاتا یا کسی اور کو ملتا تو میں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا, کیونکہ حلقے میں ووٹ تقسیم ہوتے ہیں تو آدمی ہار جاتا ہے. تو ہمیں علاقے میں ایک دوسرے کو بھی دیکھنا پڑتا. اگر پی پی ایس پارٹی کا نہیں, تو آپ نے ابھی یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ عطاء الرحمن کو مل جاتا بالکل تو آپ الیکشن نہیں لڑتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے. بالکل. کیوں عطاء الرحمن نے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا؟ آپ کا اتنا ووٹ تھا. یہ بس ان سے ہی پوچھا جا سکتا. رابطہ ہوا تھا؟ رابطہ اس کے گھر گیا, ان سے بیٹھا, ان کو میں نے کہا جیسا فضا خان کے لیے ہم نے قربانی دے کے اس کو اسمبلی میں پہنچایا تھا, اگر یہاں موجودہ وقت کا جو بھی حکومت اگر ٹکٹ ادھر کسی کو دے دیتا تو میں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا. علاقے کے وسیع تر مفاد میں ان کے لیے کام کرتا تھا. تو فضا خان کو جتا کے ہم نے تقریباً کوئی 50% ہم نے کام ان سے لیا, علاقے میں کافی ڈیولپمنٹ ہو گیا. تو اب یہ نذیر ایڈوکیٹ جیتنے کے بعد
یہ ہے کہ نہیں ہاں ٹھیک ہاں تو اس نظیر سے پہلی بات تو یہ کہ توقعات بھی ہم اور ہمارے ووٹرز نہیں کریں گے یہ وہاں پہ کام کرے گا اور نہ یہ وہاں پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسمبلی کے ممبر کے پاس اختیارات کیا ہے، وہ کس انداز میں چلتا ہے، وہ 6 سے 7 کروڑ روپے کو کس انداز میں تقسیم کر سکتا ہے، وہ اس کو ہمارے حلقے کے عوام اتنا پریشان بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بس اس نے قسمتاً ایک دفعہ آیا ہے، اس نے 5 سال یا 3 سال گزار کے جانا ہے۔ 3 سال کا کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اسمبلی میں ٹوٹ جائے۔ اچھا ہاں ہاں مطلب آپ کو اشارہ ہے ایسا لگتا ہے بالکل۔ اچھا تو چلو آپ نے فدا خان کی بھی بات کی، فدا خان تو آپ کے علاقے کے تھے، فدا خان نے کوئی ایسا اچھے کام کیا آپ کے علاقے کے لوگوں کے لیے؟ خیر بات یہ کہ اسمبلی میں جو ابھی آدمی جیت کے جاتا ہے تو 5 سے 7 کروڑ کا جو پیسے ہے وہ کہاں لے جائے گا؟ لامحلہ علاقے میں اگر گوپیز کا آدمی ہے تو گوپیز فنڈر میں خرچہ کرے گا، پنیال کا آدمی جیتا ہے تو لامحلہ یہاں پہ خرچہ کرے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ وہ اے ڈی پی کے پیسے دے گا، یہ اے ڈی پی کے پیسے اس نے اپنے گھر سے نہیں دینا ہے، عوام کے ہی پیسے ہیں، عوام کے پروجیکٹ ہیں، اس آدمی نے منتخب ہو کے تنخواہ داری کرتا ہے تو لامحلہ اس نے ڈکٹیشن دینا ہے کہ یہ سکیم فلاں فلاں جگہ میں تقسیم کرنا ہے، اگر میں بھی جیتا تو یہی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست آپ نے بات کی خان اکبر خان صاحب۔ آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو جو برفباری ہے اس حوالے سے اب کیا مسائل ہے اور ان کا حل کیا ہے؟ لوگوں کو یہ کہ سر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پہ انتظامی لیول پہ مکمل طور پر کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو میں عرض کروں گا کہ سردیوں کے سیزن میں گندم کا وہاں ڈم ہونا چاہیے، ادویات کا وہاں پہ صحت کا ایشوز رہتا ہے، وہاں اسپتالوں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، اچھا پری میڈیکل سٹاف نہیں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میڈیسن بھی نہیں ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو بر وقت پہنچانا چاہیے، یہ وہاں پہ نہ ہونے کی وجہ سے عوام بہت زیادہ سفر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لنک روڈز صاف نہ ہونے کی وجہ سے آدمی صرف جو ہے نا ان کے پاؤں رکھنے کا جگہ ہے وہاں سے گزرتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ چترال کا ایک آدمی گلگت میں وفات پا گیا، اس کے ڈیڈ باڈی کو گاڑی میں ڈال کے جو ہے نا فنڈر پہنچایا، فنڈر سے ہماری نوجوانوں نے اپنی کندھوں میں اٹھا کے گاڑی نہیں چل سکی وہاں سے لسپر پہنچایا، لیکن یہاں NHA PWD سے تو اٹھایا گیا روڈ، اور PWD کے اوپر ہم یہاں پہ آ کے ریکویسٹ کرتے تھے، دباؤ بھی ڈالتے تھے، یہ ٹریکٹر لگاتے تھے، یہ بلڈ لگاتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے روڈ صاف کرتے تھے، لیکن اب NHA میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس دن چیف سیکرٹری نے کہا ان کے ساتھ ہمارا نہیں لگتا ہے، آپ لوگ خود جا کے بات کر سکتے ہیں، لیکن مطلب چیف سیکرٹری بے بس ہے کہ تو NHA نے وہاں پہ کام نہیں کر سکا۔ پچھلے دفعہ بھی 1.5 کروڑ روپے جو ہے نا ادھر سے شندور برف صاحب کا ہٹانے کی بہانے سے پیسے ضائع ہو گئے، کام صحیح نہیں ہو سکا۔ اس دفعہ بھی یہ ہے ایز اٹ از روڈ پڑا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس وقت آپ مجھے بتائیں نا پورے فنڈر کے علاقے میں کوئی میڈیکل افسر ہے؟ میڈیکل افسر شمرن میں ہے اس وقت، باقی کسی بھی جگہ میں نہیں۔ کوئی اس وقت کوئی موسمی بیماریاں اس طرح کی بہت زیادہ بیماریاں ہیں، بخار کی بیماریاں ہیں، دوسری تیسری ابھی کورونا کا بڑا ایشو چل رہا ہے، یہ سارے بیماریاں لوگ نہیں کورونا ویکسینیشن وہاں پہ ہو رہا ہے؟ شمرن میں ہو رہا ہے، آگے کسی بھی ایریے میں نہیں ہے۔ اچھا کیا ہندرب بالا جو ہے نا برس وہ بھی شمرن میں آتے ہیں، ابھی بھی آپ بلایا تو شمرن میں، تو گزشتہ دنوں یہاں پہ ہم نے DHO کو بتایا تو ان لوگوں نے آگے فنڈر میں تھوڑا ایک سینٹر چلائے تھے، اس کے بعد اس کا بھی سسٹم صحیح نہیں ہے، تو وہاں پہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو ہمارے انتظامیہ کے حوالے سے بات میں نے کیا تھا، ڈپٹی کمشنر کے انڈر میں ہی آتے ہیں تو ان کے پاس پلان نہیں ہے۔ اب یہ جو فیسٹیولز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھو ایک ڈپٹی کمشنر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر خالی ڈومسائل کے اوپر سائن کرنے والی بات نہیں ہے، اس کو پلان بنانا چاہیے کہ مارچ میں اس نے کون سا فیسٹیول کرنا ہے، مارچ میں ہی پلان بنانا چاہیے کہ جولائی میں اس نے شندور کے لیے اس نے کون سا پلان بنانا چاہیے، پھر اس کے بعد ستمبر میں پھر جا کے 1 نومبر کا جو فیسٹیول ہے، اب دسمبر جنوری میں خلطی میں جو کیلنڈر ایونٹ ہے، اس کے لیے ان لوگوں کو 25 دسمبر سے لے کے 10 سے 12 جنوری تک جو ہے نا ایک پروگرام ترتیب دے کے جانا چاہیے۔ یہ علالوں اور تلالوں میں جو ہے نا مست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے آخر جنوری کی 25 تاریخ کو یہ شوشا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا فیسٹیول کرنا ہے۔ یار جنوری کے 25 میں کون سا فیسٹیول خلطی میں بن سکتا ہے؟ جو آئس بنتا ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔
بالکل خان اکبر خان صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے بات کی. آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاپ جو ہے اس وقت پنجاب حکومت کی اور مرکزی جو حکومت ہے اس کے اتحادی بھی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ایک پارٹی جو اقتدار میں آتی ہے وہ اگلے دفعہ بھی آ جائے. تو اگلے دفعہ شاید پنجاب میں کوئی اور سین بن جائے، مرکز میں کوئی اور سین بن جائے. تو ایسے میں تو گلگت بلتستان میں قابل لیگ کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. کیا مستقبل میں کسی اور جماعت میں جانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنا اچھا ووٹ آپ کے لوگوں نے دے کے آپ کی ایک اچھی شناخت جو ہے نا وہ سیاسی میدان میں کروائے ہیں. صحیح. اپنا جاوید اقبال صاحب، یہ ایک سیاسی عمل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آدمی جب سیاست میں الیکشن لڑتا ہے اور لڑ کے ہارتا ہے یا جیتتا ہے تو وہ آگے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. تو ہماری تعلق فی الحال جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہی ہے اور میں ضلع غزر کا صدر ہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پارٹی کو ہم مضبوط کر سکیں. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو وفاق میں بھی پوزیشن نہیں بنتا ہے تو کوئی ایسی پارٹی جو برسر اقتدار آ جاتا ہے، یہاں پہ حالات بن جاتے ہیں. تو میرے حلقے کے عوام کے اکثریتی ووٹ میرے پاس ہے اور آنے والا وقت میں مزید انشاءاللہ میں مضبوط ہو جاؤں گا. تو اگر ایسے حالات میں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس پارٹی میں ہی ہم رہیں گے، لیکن حالات کو دیکھ کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. آخر میں میرا ایک سوال، شارٹ سا جواب پلیز، کہ آپ واقعی آپ صحیح کہا کہ آپ گراس روٹ لیول پہ آپ عوام کے نمائندے ہیں. آپ ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن کئی بار لڑے ہیں اور ایک دفعہ آپ ڈسٹرکٹ کونسلر بھی منتخب ہوئے. کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت، ان میں کون سی پارٹی ہے جس نے زیادہ کام کیا ہے اور عوامی مفاد میں کام کیا ہو؟ عوامی مفاد میں یہ ہے کہ محترم جاوید صاحب، خاص کر پیپلز پارٹی کے دور میں غریب عوام کا تعلق خالصتاً ملازمتوں میں ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ملازم پیشہ اور کاروباری لوگ ہی گھریلو حالات چلاتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے سرکاری ملازمین کو بہت فائدہ ملا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں مارکیٹ میں بھی کافی پیسے آئے، تو جس کا ایک پوزیشن بنا تھا. بعد میں حافظ الرحمان آپ کو پتہ ہے کہ بہت سیانہ آدمی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کو گلگت بلتستان میں بڑا اچھا فعال گورنمنٹ اس نے مہیا کیا اور اس نے مکمل طور پر بیوروکریسی کو چلانے میں اس کا بڑا ہاتھ رہا اور ہر ضلع میں اس نے اپنے وساطت سے کام کیا. اور اس وقت پنجاب حکومت نے بھی گلگت بلتستان کے لیے بہت کچھ دیا اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کے دور میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بڑا کام ہو گیا. بہت بہت شکریہ خان اکبر خان صاحب، آپ نے ہمارے چینل میں آ کے اپنے علاقے کے عوام کے جو مسائل تھے ان پہ گفتگو کی. ناظرین، آپ سن رہے تھے مسلم لیگ کاپ ضلع گیزر کے صدر خان اکبر خان صاحب کی گفتگو. ہمیں امید ہے کہ ان کی گفتگو سننے کے بعد ہمیں مزید جو ہے بہتر کام کرنے کے لیے آپ اپنے تجاویز دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.